बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, मेरा नाम सैयद अहमद समी है और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। तो आज सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूँ कि आज पाकिस्तान अपना 73वां योम आज़ादी मना रहा है और बड़े जोश और बलबले से मना रहा है, जिसे कहते हैं। लेकिन मैंने आज खुद बाज़ार का विज़िट किया, मैं घूमने फिरने के लिए ज़रा निकला था, तो बच्चों की बड़ी ख़रीदारी देखी कि बच्चे जो थे वो मतलब देखिए, ये हमारे मुल्क से मोहब्बत का इजहार है। जब हमारी यूथ जो है हमारे मुल्क से अपने मुल्क से मोहब्बत करेगी, तो इसका मतलब ये है कि आने वाली जनरेशन है, और जब आने वाली जनरेशन जो है वो पाकिस्तान के लिए इतने नारे लगा रही है, यानी कि जिनको कोई लालच भी नहीं है किसी किस्म का। उन्होंने अगर रोटी खानी है तो उनको उनके माँ बाप ने देनी है, वो नौकरी भी नहीं करते हैं, वो स्कूल पढ़ते हैं, और उसके अलावा यानी कि उनकी खेल कूद की हॉबी होती है। लेकिन वो उसके अंदर जो बच्चों ने आजकल जो खेल का मशगला बनाया हुआ था, जो मैं आज देख रहा था, तो वो उसका जो एम था और जो उसका बुनियादी टॉपिक था वो पाकिस्तान जिंदाबाद था। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को ज़िंदा और ताबिंदा रखे और ता क़यामत इसी तरह हम अपना योम आज़ादी मनाते हैं। अब आते हैं व्यूवर्स, मैं आपसे दो मौज़ूओं पे गुफ्तगू करूँगा। इसके अलावा एक तो वही जो पिछले 2-3 दिन से चल रहा है कि मरियम नवाज़ साहिबा पेशी के लिए गई थी, तो आज उनके कुछ मज़ीद अकायद भी सामने आ रहे हैं, और दूसरा जो है अरब ममालिक के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मरियम नवाज़ की पेशी के बारे में। तो मरियम नवाज़ साहिबा की जो पेशी है उसके अंदर एक इनके साबिक़ एमएनए गिरफ़्तार होते हैं। वो जब गिरफ़्तार होते हैं तो उनको थाने ले जाया जाता है। तो थाने के अंदर जो उनको एसएचओ का कमरा है, उसके अंदर वो शख्स जो होता है वो जाके राजा इंदर की तरह जाके लेट जाता है, और फिर जो उनके खिदमतगार होते हैं, जो मज़ीद लोग भी उनके साथ पकड़े जाते हैं, वो कोई उनकी टांगें दबा रहा है, कोई उनके हाथ दबा रहा है। तो व्यूवर्स देखें, मैं आपको ये जो नक्शा मैंने आपके लिए खींचा है, ये फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। तो बात ये है कि यही वो माफिया है, यही वो माफिया है जिसका हर कोई जिक्र करता रहता है, हुकूमत से लेके एक चपरासी तक उसका जिक्र करता रहता है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 35 साल दौरे हुकूमत के अंदर नवाज़ शरीफ ने यानी कि नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने एक माफिया को जन्म दिया है। सिंध के अंदर जाएँ तो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी का माफिया है, पंजाब के अंदर आए तो पंजाब के अंदर नून लीग का माफिया है, सुबह सरहद में चले जाएँ तो उधर फजलुर रहमान ग्रुप और एएनपी का माफिया है, और बलूचिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है कि जिसे कहते हैं कि उसके अंदर हर पार्टी का एक अलहदा वो है और हर पार्टी का एक अलहदा अहम है। वहाँ पे तो जिसे कहते हैं कि तरक्की भी बहुत कम हुई है। तरक्की इसलिए कम हुई है क्योंकि वहाँ पे जो भी उनको वसाइल दस्तयाब होते हैं वो बंदर बांट की सूरत में लोगों के घर चले जाते हैं। आवाम पे बहरहाल कोई पैसा वहाँ पे शायद व नादिर नहीं होता। तालीम में वो सबसे पीछे हैं, तरक्की में वो सबसे पीछे हैं। इवन के व्यूवर्स में आपकी एक याद दहानी कराऊँ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर जो नवाब अकबर भुट्टी के साथ जो उसने एक मलेशिया बनाई हुई थी, उसके साथ जब आर्मी का टकराव हुआ और उसमें नवाब अकबर भुट्टी को मार दिया गया, तो ये अकबर भुट्टी साहब वो शख्स थे कि इनके इलाके से गैस निकलती है, सुई जो है, सुई इलाका गैस मतलब बेसिकली ये सुई के इलाके के, तो सुई से जो गैस निकलती है उसके अंदर नवाब अकबर भुट्टी जो था वो अपना भत्ता वसूल करता था। वो अपना भत्ता वसूल करता था, यानी कि फर्ज करें कि अगर 100 रुपए की गैस पाकिस्तान आ रही है तो 20 रुपए नवाब अकबर भुट्टी के हर 100 के अंदर 20 रुपए उनके होते थे। तो बहरहाल व्यूअर्स मैं आपको बताऊं कि मरियम नवाज़ साहिबा, जैसे कल मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि उनके घर जाती उम्रा से लेके जो नैब का दफ्तर है उसका फासला 5 से 6 मिनट का है। अब उस 5 से 6 मिनट के अंदर, अच्छा दूसरी बात व्यूअर्स मैं इस बात को इधर रोकता हूँ, एक और बात करता हूँ। आपने सुना होगा और आप लोगों ने खुद भी इस चीज़ को वो किया होगा, क्योंकि बेसिकली हम सारे पाकिस्तानी माशरे के अंदर रहते हैं और पाकिस्तानी माशरे की पैदावार हैं। तो आप मुझे बताएं कि कोई बात होती है तो कोई अगर दो शख्स तकरार कर जाएं या अगर किसी शख्स को किसी जगह पे बुलाया जाए तो अक्सर ये आपने कहते सुना होगा, अगर इतने तकड़े हो तो अकेले आ जाना।
تو میں ان تمام باتوں کو چھوڑے، اگر مریم صفدر صاحبہ اگر اتنی تکڑی تھی تو اکیلی چلی جاتی، لیکن وہ تکڑی نہیں ہے۔ یہ واحد ایک ملک ہے کہ جو اسلام کے نام پہ قائم کیا گیا، اور اسلام جو تھا وہ سب سے پہلے اسلام یہ تھا کہ ایک خلیفہ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے کپڑے کیسے بنے، ایک چادر میں نہیں بن سکتے تھے، لیکن وہی اسلام وہی پاکستان کے اندر جب ہے تو وہ یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سے ہماری چوری کا مت پوچھو۔ یعنی دیکھیں مریم صفدر صاحبہ نے جو اپنی پریس کانفرنس کی، اس کے اندر سب کچھ ان کو یاد تھا کہ پتھر لگا، فلانا ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، ہر بات ان کو یاد تھی، آئینی ترمیم یاد تھی، پنجاب حکومت کے بارے میں باتیں انہوں نے کی وہ یاد تھا، لیکن یاد نہیں رہا تو جو وہ بھول گئی تھی وہ رسیدیں بھول گئی تھی، جس کے وجہ سے ان کو نیب میں بلایا گیا تھا۔ نیب کے دفتر کے باہر آپ کھڑی ہو کے کہتی ہیں کہ جواب دیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ بھائی اگر آپ نے جواب دینا آپ اکیلی آ جاتی، لیکن آپ اکیلی تو آئی نہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ جناب یہ خود بخود لوگ جمع ہو گئے تھے۔ خود بخود کیسے لوگ جمع ہو گئے تھے؟ یہ ٹویٹر کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر موجود ہے کہ آپ نے باقاعدہ جو آپ نے ایک میڈیا سیل بنایا ہوا ہے، انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں مہم شروع کی تھی، اور مہم کے تحت آپ لوگوں نے اپنے ایم این اے ایم پی اے حاضر والے ایم این اے ایم پی اے بھی اور جو سابقہ ہیں ان کو بھی ایک ٹاسک دیا تھا کہ اتنے بندے آپ نے لے کر آنے۔ پھر بھی آپ وہ مطلوبہ تعداد تو نہیں حاصل کر سکی، لیکن اس کے اندر جس طرح میں نے کل اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ گلو بٹوں کی وافر تعداد ان کے پاس موجود ہے۔ گلو بٹ کی کیا پہچان ہے؟ گلو بٹ کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، نہ وہ کسی سیاسی پارٹی کا سربراہ ہے، نہ وہ پولیس کا ایس ایچ او ہے، نہ وہ ریٹائرڈ فوجی ہے، نہ وہ ریٹائرڈ جرنیل ہے، نہ وہ کوئی پائلٹ ہے۔ اس کی پہچان صرف اور صرف یہ ہے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں اس کو دکھایا تھا کہ پولیس کی سرکردگی کے اندر وہ گنڈا جو تھا وہ گاڑیوں کے شیشے توڑ رہا تھا جو وہاں پہ گاڑیاں موجود تھیں، جو ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کی گاڑیاں تھیں، ان کے شیشے اور ان پہ توڑ پھوڑ کر رہے تھے، یعنی دہشت گردی کر رہا۔ تو ان کے پاس گلو بٹوں کی وافر تعداد موجود ہے۔ میں نے کل اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ وہ گاڑی ویزیبل نظر آ رہی ہے گی، اس گاڑی کو پکڑیں اور اس گاڑی کو جسے کہتے ہیں مالخانے میں جمع کرا دیا جائے، جس کے اندر پتھر آئے تھے، مالک خود بخود سامنے آ جائے۔ کیونکہ ایسے موقع کے اوپر یہ لوگ جو نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے یا کسی بھی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں، وہ نمبر پلیٹ کو ہٹا دیتے ہیں گاڑی کی، لیکن گاڑیاں اس طرح کی گاڑیاں پہچانی جا سکتی ہیں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، اس کا ڈرائیور پہچانا جا سکتا ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ایک موصوفہ بیٹھی ہوئی تھی ٹی وی کے اوپر عمران صاحب کے پروگرام کے اندر کہ جناب وہ پولیس والا دیکھ لیجیے تو پولیس کی سرکردگی میں پتھر رکھائے جا رہے ہیں۔ وہ میں آپ کو بتا دوں ویورز کہ وہ ایک حاضر سروس ایم پی اے کی گاڑی تھی جو پنجاب اسمبلی کا ممبر ہے، اور جو بھی پنجاب اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے اس کو پولیس کا 1-2 سپاہی لازمی دیے ہوئے فار اس کی سیلف پروٹیکشن کے لیے۔ تو وہ پولیس والا وہی تھا جو اس کو گارڈ کے طور پر دیا گیا ہے کہ یہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو وہ پولیس والے کو گاڑی سے آگے کھڑا کر کے انہوں نے ویڈیو بنا کے کہ نہیں جی یہ تو پولیس کی سرکردگی ہے، پولیس کی سرکردگی کے اندر اس قسم کی گاڑیوں کے اندر پتھر نہیں رکھے جاتے۔ پولیس کے پاس اگر گاڑی ہوتی ہے تو پولیس کی گاڑی کی دور سے پہچان ہے کہ اس کی گاڑی کس قسم کی ہوتی ہے۔ نیب کی گاڑیوں کی پہچان ہے کہ ان کی گاڑی کا کس قسم کا کلر، ان کی گاڑی کے کیا ہوتے ہیں۔ جو بھی سرکاری گاڑی ہوتی ہے ویورز، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، جو بھی سرکاری گاڑی ہوگی، کسی بھی محکمے کی ہوگی، کسی بھی ایجنسی کی ہوگی، آرمی کی ہوگی، پولیس کی ہوگی، نیوی کی ہوگی، ایئر فورس کی ہوگی، ایون کہ کسی بھی ایسے ادارے کی ہوگی جو قانون نافذ کرنا ہے، اس میں الائے رم نہیں لگے ہوئے ہوتے، اس میں الائے رم کبھی بھی نہیں ہوتے، اس کے اندر وہ نارمل رم ہوتے ہیں۔ اور وہ اکثر گاڑیوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، خاص طور پہ آرمی کی گاڑیوں میں آپ دیکھیں ان کے تو ویل کیپ بھی نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ جیسی گاڑی آئی تھی ایک کمپنی سے وہ اسی حالت کے اندر رکھی جاتی ہے، اس کے اندر ایکسٹرا ڈیکوریشن نہیں کی جاتی۔ لیکن یہ جو گاڑی بار بار دکھائی جا رہی ہیں گاڑیاں، ان تمام پہ الائے رم لگے ہوئے ہیں، ریڈیل ٹائر چڑھے ہوئے ہیں، چوڑے چوڑے موٹے موٹے۔ تو ویورز یہ ایک مثال مشہور ہے کہ جھوٹ کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، لیکن نون لیگ کا ایک وتیرہ ہے کہ جھوٹ بولو اور اتنا بولو کہ سچ کا گمان ہونے لگے۔ لیکن یہ جو مرضی بول دیں، نون لیگ کے لوگ بھی اگر دل پہ ہاتھ رکھیں اور سمجھتے ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ٹوٹل ٹوپی ڈرامہ کیا جو یہ کرتے رہتے ہیں، سپریم کورٹ پہ حملہ انہوں نے کیا اور اب یہ اس کی یاد تازہ کر دی نیب کے اوپر حملہ کر کے۔ آنے والے دن بہت خطرناک ہیں۔
یہ تو سلسلہ چل نکلا. اگر آپ اپنے دور حکومت کے اندر آپ کے بنائے ہوئے قوانین آپ نہیں ختم کر سکے تو دوسری حکومت ختم کر کے اپنے ماتھے کے اوپر کلنگ کا ٹیکا نہیں لگائے. اس لیے یہی قوانین ہوں گے اور اس کے تحت آپ کو بلایا جائے گا, اور اگر آپ یہی حرکتیں کریں گے تو آنے والے دن آپ کے لیے سخت ہوں گے. یہی لوگ جو آج آپ کو سیفٹی اور سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں, یہی لوگ آپ کے خلاف ہوں گے. یعنی کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب مظلوموں کے ہاتھ ہوں گے اور ظالموں کا گریبان ہوگا. ظالم کون لوگ ہیں؟ جو ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے اور نعرے لگوا رہے ہیں, اور مظلوم کون لوگ ہیں؟ جو باہر دھوپ کے اندر گرمی کے اندر نعرے لگا رہے ہیں. جائیدادیں انہوں نے بنائی, نعرے غریب لگا رہے ہیں. کس لیے؟ کہ ان کو جناب پیسے ملے. پیسے کس نے دیے؟ رفیق تارڑ صاحب کے بیٹے نے, جو سابق صدر پاکستان بھی رہے, ان کے بیٹے نے تقسیم کی. تو نون لیگ کا یہ جھوٹ جو ہے, یہ تو جسے کہتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر آ گیا, اور انشاءاللہ عوام اتنی اب سمجھدار ضرور ہو چکی ہے. یہی اسی کو تبدیلی کہتے ہیں. یہی نیا پاکستان ہے جس کے اندر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. تو یہ تو ہو گئی ویور یہ والی بات جو میں نے آپ کو بتایا. اب دوسری بات آتے ہیں عربوں کے بارے میں. عرب کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ ان عربوں کی خاطر ہم نے دنیا سے ٹکر لی. یعنی کہ عربوں پہ چھوٹی سی بھی بات آ جاتی ہے تو فوراً ہم اپنی فوج وہاں پہ بھیج دیتے ہیں. سعودی عرب. اچھا ویورز, یہاں پہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ سعودی عرب میں ہمارا قبلہ ہے, جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, چہرہ کر کے اپنا وہ کرتے ہیں. سعودی عرب ہمارا قبلہ نہیں ہے. بات کو سمجھے کہ سعودی عرب میں ہمارا قبلہ ہے, سعودی عرب ہمارا قبلہ نہیں ہے. کہ سعودی عرب جو ہے ہم پہ جو مرضی بات وہ کر دے. اب متحدہ عرب امارات کو دیکھیں. متحدہ عرب امارات نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کر لیے. نہ صرف سفارتی تعلقات بلکہ اس کو تسلیم بھی کر لیا. یعنی کہ یہ لبنان کے بعد ایک اور ملک ہے, یہ تیسرا ملک ہو گیا متحدہ عرب امارات جس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. اور درپردہ کراؤن پرنس کے بھی اسرائیل سے تعلقات سامنے آ چکے ہیں. اور سعودی عرب بھی ان قریب, یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ 2 سے 3 مہینے کے اندر آپ یہ بھی خبر سن لیں گے کہ سعودی عرب نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا. کیونکہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب ان کا تقریباً جو ہے ایک ہی جیسا ان کا ماحول ہے, اور ان کی اسٹریٹجی بھی ایک جیسی ہے, اور یہ ایک دوسرے کے جسے کہتے ہیں شیر و شکر ایک دوسرے کے. تو یہ جو بھی کام کرنا ہوتا ہے سعودی عرب نے وہ پہلے متحدہ عرب امارات سے کراتا ہے اور اس کے بعد وہ خود کرتا ہے. تو یہ ان کا ایک وتیرہ ہے, ان کا ایک طریقہ ہے. اب ویورز اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ وہی اسرائیل ہے جس کو یہ تسلیم کر رہے ہیں. ان عربوں کی خاطر پاکستان نے اپنی 72 سالہ تاریخ کے اندر ان سے فضول کا, نہ ہماری اس سے سرحد لگتی ہے, نہ اس سے ہمارے سفارتی تعلقات ہیں, نہ اس سے ہمارے فضائی راستے بحال ہیں, نہ ہماری فلائٹیں اس کے اوپر سے گزرتی ہیں, نہ اس کی فلائٹیں ہمارے اوپر سے. لیکن صرف عربوں کی وجہ سے ہم نے اس ملک کو تسلیم نہیں کیا ہوا. اور قائد اعظم کے وہ الفاظ جو انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ یورپ کی ناجائز اولاد ہے, اس وجہ سے ہم نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. ان عربوں کی وجہ سے, ان عربوں کو جن کو ہم نے اپنا خون دیا, جن کی ترقی کے اندر مثلاً ویورز میں آپ کو بتاؤں کہ متحدہ عرب امارات کی جو ایئر لائن ہے جس کو امارات ایئر لائن کہتے ہیں, ایمریٹ, یہ ایمریٹ کھڑی کرنے والا پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائن پی آئی اے نے ان کو کھڑا کیا. پی آئی اے نے ان کو جہاز اڑانا سکھایا, پی آئی اے نے ان کو جہاز کھڑے کرنا سکھایا, پی آئی اے نے ان کو ہینگروں کے اندر جہاز لے جانا سکھایا. تو ویورز انہوں نے ہماری پیٹھ میں ایک ایسا چھڑا بھونکا, اور جب ہم ان سے کوئی بات کرتے ہیں تو آج کل ان کا ایک اور بنا ہوا جی ہمارے پیسے واپس کر دو, جو بڑی تیزی سے واپس بھی ہونا شروع ہو گئے. $1 ارب سعودی عرب کو بھی دے دیے, اور کچھ متحدہ عرب امارات کو بھی دے دیے گئے کہ, اور باقی بھی انشاءاللہ جلد یا بدیر, کیونکہ ایک بہت بڑی خوشخبری پاکستانیوں کو ملنے والی ہے کہ جلد یا بدیر, یعنی کہ اسی یہ جو 2020 اور 21 کا جو مالی سال چل رہا ہے اس کے اندر پاکستان بہت بڑے قرضوں کی قسطیں ادا کر دے گا. بلکہ قرضوں کی قسطیں نہیں, قرضے ادا کر دے گا. جس طرح پچھلے دنوں ترکی نے $30 ارب جو ہیں آئی ایم ایف کے منہ پر مارے ہیں, اس طرح انشاءاللہ 2023 تک ہم بھی ایک بہت بڑی, بلکہ 2023 کے بعد بھی, یعنی کہ ہم نے ایک قدم ہم نے بڑھا لیے ہیں اور ہم چلنا شروع ہو گئے, اور انشاءاللہ ہم یہ قرضوں سے نجات حاصل کر لیں گے. چین ہمارے ساتھ مکمل سپورٹ کر رہا ہے,
اور چین کی وہ جو اقتصادی راہداری ہے اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام جاری ہے، اور 60 سے 65 بلین ڈالر کی اس سال انویسٹمنٹ پاکستان آنے کی توقع ہے، جو کہ چین کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ان کے قرضے ان کو واپس کر دیں گے، اور اس کے بعد کیا، ابھی بھی ویسے ہم نے ان سے اپنی ڈکٹیشن لینا بند کر دی ہے، اور یہی ان کو تکلیف ہے۔ تو ویورز، اگر عرب ملکوں سے آپ کے کوئی رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں اور عرب ملکوں سے بے دخل ہو جائیں، جو وہاں پہ آج کل وہ ایک انہوں نے ہوا چلائی ہوئی ہے، تو پلیز اس کو اپنے دل پر مت لئیے گا، اور اس کو جسے کہتے ہیں قدرت کا وہ سمجھ کے قبول کیجیے گا، اور کسی اور نوکری کی اور کسی اور جگہ کی تلاش کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ آخر میں تمام لوگوں کو اللہ حافظ، اور وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔